जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शब्बीर हुसैन, एमए उर्दू के प्रोग्राम का कोर्स इंस्ट्रक्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से। कोर्स जदीद उर्दू नज़्म है, जिस पर आज दूसरा लेक्चर होगा। पहला लेक्चर आप यहाँ पर मुलाहज़ा कर चुके हैं। आज के लेक्चर का उन्वान है नून मीम राशिद और मीरा जी का अहद और मीरा जी। गुज़श्ता लेक्चर का अयादा करते हैं तो रिकैप के तौर पर हम देखते हैं कि हमने जो पहला लेक्चर था, उस गुज़श्ता लेक्चर में हमने इस कोर्स का जो जदीद उर्दू नज़्म के नाम से एमए उर्दू के सिलेबस में शामिल है, उसका तारुफ़ किया था। उस कोर्स को पढ़ने के लिए, इख्तियार करने के लिए प्री रिक्विज़िट के तौर पर जो कोर्सेज़ थे उनका ज़िक्र किया था। जो मुजवज़ा कुतुब यूनिवर्सिटी की तरफ से इस कोर्स को पढ़ने में मददगार और मुआविन हैं, उनको डिस्कस किया था, उनका तारुफ़ करवाया और उनके बारे में बात की। हमने देखा कि इस कोर्स के तदरीस के मकासद क्या हैं और तालिब इल्मों को उनसे आगाह किया। उन जदीद नज़्म निगारों पर मुख्तसर बात हुई जो इस जदीद उर्दू नज़्म के पेपर में शामिल हैं और उनकी नज़मों के नाम बताए गए। नून मीम राशिद जो जदीद उर्दू नज़्म के इब्तदाई लोगों में हैं, उनका तारुफ़ हुआ। नून मीम राशिद के शेरी सफ़र को देखा गया। उनके अहद का मुख्तसर जायज़ा लिया गया। बाद अज़ां राशिद के असलूब, मौज़ूआत और तख्लीकी पेशकश को सामने रखते हुए उन पर गुफ्तगू की गई। जदीद उर्दू नज़्म बारे जो राशिद का नज़रिया था उस पर बात हुई। जो लोग गुज़श्ता लेक्चर में हमारे साथ थे वो जानते हैं कि हमने राशिद के तसव्वुर नज़्म तक बात की थी और राशिद ने नज़्म के हवाले से इर्तका नज़्म का जदीद उर्दू नज़्म तक आते किस तरह से देखा, हमने इस अमल को समझने की कोशिश की थी। आज के इस लेक्चर में हम हल्का अरबाब ज़ौक़ की बात करेंगे। तरक्की पसंद तहरीक की मजबूत लहर क्या थी, इस पर बात करेंगे। हल्का अरबाब ज़ौक़ बारे इब्तदाई तौर पर जो दो राय पाई गई, जो दो फौरी तासुरात सामने आए, उस पर बात करेंगे। जिनमें से एक तासुर जो है वो तरक्की पसंद तहरीक का रद्द अमल समझा गया इसे, और दूसरा ये कि हल्का अरबाब ज़ौक़ के मारूज़ी हालात को ये समझा गया कि ये मारूज़ी हालात का ही एक दूसरा जवाब है, एक सानवी जवाब है। डॉक्टर यूनुस जावेद की राय को देखेंगे जो हल्का अरबाब ज़ौक़ से मुतल्लिक है। 20वीं सदी का तीसरा अशरा अपने मारूज़ी रिस्पॉन्सेस के हवाले से, रद्द अमल के हवाले से कितना मुख्तलिफ था, इस पर बात होगी। डॉक्टर यूनुस जावेद की राय की रोशनी में हम इस पर बात करेंगे। फिर मीरा जी का तारुफ़ जो है वो पेश किया जाएगा। मीरा जी की शेरी तख्लीक़ात बारे गुफ्तगू होगी। मीरा जी का शेरी जहान क्या था, इस बारे बात होगी। हल्का अरबाब ज़ौक़
اور میرا جی کا باہمی تعلق کیا بنتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حلقہ ارباب ذوق، جس کا ذکر جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ یہ کتاب حلقہ ارباب ذوق ڈاکٹر یونس جاوید صاحب کی ہے۔ ڈاکٹر یونس جاوید، آپ طالب علم یہ جانتے ہوں گے کہ آپ نے حلقہ ارباب ذوق پر اپنا پی ایچ ڈی کر رکھا ہے، اور ڈاکٹر یونس جاوید آپ اسی مقالے کی وجہ سے ہوئے۔ حلقہ ارباب ذوق، تنظیم، تحریک اور نظریہ، یہ ان کی کتاب ہے، جس کا جو آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کی مضبوط لہر سے۔ ترقی پسند تحریک ایک ایسی تحریک تھی جس کا نہ صرف کہ زور بہت زیادہ تھا، بلکہ اس کی لہروں کا شور بھی اتنا زیادہ تھا کہ دیگر بہت سی خود مختار مختلف لہریں اسی شور میں ہم آہنگ اور اسی زور میں ہمسر ہو کر اسی زور و شور کا حصہ بننے میں آسانی اور تعارف محسوس کر رہی تھیں۔ جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں بھی ذکر ہوا تھا کہ ترقی پسند تحریک اپنے ابتدائی زمانے میں بلا امتیاز بہت سے لکھنے والوں کو اپنے ساتھ شامل کر چکی تھی، مگر یوں نہیں ہے کہ اس عہد میں تمام لکھنے والے ہی کھلم کھلا اس تحریک کے ساتھ تھے۔ اس تناظر سے ہمیں ایک مختلف مگر متوازی خطوط پر مبنی ایک اور رجحان ساز تحریک کا پتہ ملتا ہے، یعنی حلقہ ارباب ذوق کی تحریک۔ اب یہ تحریک اتنی مضبوط تھی کہ اس تحریک کے ہوتے ہوئے ترقی پسند تحریک جو ایک پورے عہد کی پہچان تھی، اور جس نے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کہ 20ویں صدی کے تمام ادبی رویوں کو کسی نہ کسی صورت ترقی پسند تحریک سے ہی ایندھن ملتا رہا۔ ترقی پسند تحریک میں خود بھی رومانی تحریک کے خد و خال اندر ہی اندر موجود تھے کہیں، بصورت قریب قریب اس عہد میں موجود تمام متوازی خطوط پر چلنے والی تحریکات کا میلان اور رویہ بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے اس عہد میں۔ تو یوں ترقی پسند تحریک کی مضبوط لہر کے سامنے جب حلقہ ارباب ذوق آتا ہے، تو حلقہ ارباب ذوق کے آنے سے دو طرح کے رد عمل سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سمجھا گیا کہ حلقہ ارباب ذوق جو ہے یہ ترقی پسند تحریک کا رد عمل ہے۔ چونکہ ترقی پسند تحریک اتنی بڑی تحریک تھی کہ اس زمانے میں کوئی بھی ادبی پیش رفت یا کوئی بھی سیاسی عمل سمجھا جاتا تھا کہ شاید ترقی پسند تحریک کے ہی موافقت میں، اس کی موافقت میں یا اس کی مخالفت میں جو ہے وہ سامنے آیا۔ ترقی پسند تحریک کا رد عمل سمجھا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا گیا کہ شاید یہ جو اس وقت کے معروضی حالات ہیں، یہ ان کا ثانوی جواب بھی ہو سکتا ہے۔ اس عہد میں جو حالات موجود تھے اس کا ایک جواب بھی یہ ہو سکتا تھا۔ تو یوں حلقہ ارباب ذوق کو دو انداز سے دیکھا گیا۔ اولاً تو اسے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ایک مکمل تحریک خیال کیا گیا شروع میں، جو ترقی پسند تحریک کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی ہو۔ دوسری طرف اسے ترقی پسند نقطہ نظر کی موجودگی میں اس عہد کے معروضی حالات کا ثانوی جواب یا رویہ تصور کیا گیا۔ پہلی غلط فہمی کے حوالے سے ڈاکٹر یونس جاوید کی یہ رائے، جس کا حوالہ یہاں موجود ہے، اور کتاب جو پیچھے آئی ہے اس میں سے حوالہ ہے،
تو وہ لکھتے ہیں کہ حلقہ ارباب ذوق جسے ایک تحریک خیال کیا جاتا ہے 1939 سے اپنا آغاز کرتا ہے۔ یہ زمانہ ترقی پسند تحریک کا زمانہ ہے اور اس ترقی پسندی کے عروج کے زمانے میں کسی نئی ادبی تحریک کا آغاز خواہ مخواہ قاری کے دل میں یہ شکوک پیدا کرتا ہے کہ یہ نئی ادبی تحریک دراصل ترقی پسند تحریک کا رد عمل ہی ہوگی، بلکہ بہت سے لوگ غلط فہمی سے ابھی تک مبتلا ہیں اور نہ صرف اسے ترقی پسند کا رد عمل قرار دیتے ہیں بلکہ ایسا کرتے ہوئے وہ یقینی طور پر اسے ایک رجعت پسندانہ فعل بھی قرار دیتے ہیں۔ جبکہ کوٹیشن ختم ہوتی ہے، جبکہ یہ کہنا اور یہ امر جو ہے یہ ایک طرح کا نظریہ ہی ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے حلقہ ارباب ذوق کو نئے ادبی تعارف سے پہچانا، انہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل ایک نئے رجحان کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ وہ لوگ ترقی پسند تحریک کا حصہ رہے تھے یا پھر یہ کہ کسی نہ کسی صورت دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے سے اثرات قبول کرتے چلے آ رہے تھے۔ 20ویں صدی کا یہ عہد ہم دیکھتے ہیں سیاسی طور پر، سماجی طور پر اور ایک پوری دنیا میں عالمی طور پر، مقامی طور پر، خاص کر بر صغیر کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو بہت سے رجحان اور بہت سی تبدیلیاں، تغیرات کا یہ زمانہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ خاص کر 20ویں صدی کا تیسرا عشرہ یہ اپنے رسپانسز کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اپنے معروضی رد عمل کے حوالے سے جو حالات پیدا ہوئے اس کے جو ہے جواب میں جو رویے ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، میں اسے رسپانسز کہہ رہا ہوں، جن میں سے ایک بڑا رسپانس یقیناً جس کی ابھی بات کی ترقی پسندانہ تھا۔ یہ جواب یا رد عمل بہت وسیع دائرہ کار پر مبنی تھا، بہت متنوع بھی تھا۔ اس نے ذاتی زندگی کے محروم ارمانوں سے لے کر عالمی سیاسی مسائل تک کو آفاقی انسانی آزادی کے طور پر دیکھا تھا۔ یہ حقیقت اپنی جگہ عیاں ہے کہ اردو ادب نے اتنے بڑے چیلنج کو کسی بھی دوسرے ادارے سے زیادہ طاقت کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنے آپ کو تشکیل دیا۔ شاعری کی اصناف میں بھی اس سارے بدلے ہوئے ماحول کے ساتھ چلنے کے لیے محض نظم ہی مکمل طور پر تیار اور نہایت موزوں دکھائی دی۔ اردو نظم نے جمن پنجاب کی تحریک اور اس کے بعد مختلف نظم گوؤں کے سبب اپنے آپ کو موضوعاتی سطح پر اس قابل بنا لیا تھا۔ یہ وہی جس کی طرف راشد نے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرح اس میں تبدیلیاں جو ہیں وہ فارم کے اعتبار سے، اپنے پوری سبجیکٹ کے اعتبار سے، یعنی آپ دیکھتے ہیں موضوعات کے اعتبار سے، پریزنٹیشن کے اعتبار سے، پیشکش کے اعتبار سے، جو گزشتہ لیکچر میں جس پر بات ہوئی، کتنی زیادہ جو ہے وہ گنجائش پیدا ہو گئی تھی کہ نظم جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے اور مزید شکلیں اختیار کر سکتی ہے۔ تو اس لیے اردو نظم نے جمن پنجاب کی تحریک اور اس کے بعد جو مختلف نظم لکھنے والے تھے ان سب کے سبب، ان سب کی وجہ سے اپنے آپ کو موضوعاتی سطح پر اس درجے اس کا اہل بنا لیا تھا کہ وہ اس ذمہ داری اور بوجھ کو سہار پائے۔ 20ویں صدی کا یہ زمانہ جن تبدیلیوں کا زمانہ تھا، اس پر ڈاکٹر یونس جاوید کی رائے ضروری ہے۔ ڈاکٹر یونس جاوید اس لیے اس حوالے سے حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے بہت اہم ہو جاتے ہیں
کہ آپ کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے وہ اسی پر ہے اور یہی ان کا بنیادی سبجیکٹ بنا، تو سارے بنیادی حوالے پھر آپ اس سے منسلک بھی رہے، تو آپ رقم تراز ہیں۔ اس وقت کے ادب اور آرٹ کے ہر شعبے میں تبدیلیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ مختصر افسانہ نظم ہو، نظم یا مضمون، ایک عزم، ایک ارادے کی نشاندہی ملتی ہے۔ سماجی عمل کی تصویریں اور زندگی کی خواہشات کی ترجمانی صاف عیاں ہے۔ البتہ غزل میں صورتحال ذرا تبدیل نہیں ہوئی، چند گنے چنے نام چھوڑ کر باقی لوگ اسی ڈگر پر چل رہے تھے، لیکن نظم میں انفرادی زندگی کی جھلکیاں، چھوٹے چھوٹے دکھ، وہ خوشیاں جو زندگی کا حصہ ہیں اور انسانی کمزوریاں دکھائی دیتی ہیں، اور ان سب کے پس منظر میں ایک گہرا سماجی شعور ملتا ہے، اور ایک تبدیلی ہے کہ بس آیا چاہتی ہے۔ نئے علوم و فنون، اخلاقیات کی تبدیلی، آزادی کے جدید تصورات، سائنس کا ارتقاء، نئے اخلاقی، جنسی، نفسیاتی اور سیاسی مسائل واضح ہو کر اس عبوری دور کے ادیب کے سامنے آ جاتے ہیں، اور جب توہم کی پرانی دیواریں توڑ نہیں سکتا تو اس میں ایک قسم کی وقتی جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سوائے ان ادیبوں کے جنہوں نے 1935 کے لگ بھگ لکھنا شروع کیا، باقیوں کے یہاں خواہش پرستی، رومان اور داخلیت ملتی ہے۔ تو یہ تو تھا حلقہ ارباب ذوق کا وہ عہد جو میرا جی کا عہد بھی بنتا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس قدر تبدیلیاں تھیں اور کیا کیا صورتحال ہمارے سامنے اس عہد میں موجود ہیں۔ بہت سے لکھنے والے تھے، لیکن ان سب میں جو نام بہت نمایاں ہو کر سامنے آئے، ان میں جدید اردو نظم کے حوالے سے میرا جی کا نام ہے۔ میرا جی جو جدید اردو نظم میں کسی خاص گروہ سے سوائے حلقہ ارباب ذوق کے یوں منسلک دکھائی نہیں دیتے، اور حلقہ ارباب ذوق سے ان کا جو تعلق ہے وہ بہت گہرا اور مختلف نوعیت کا ہے۔ میرا جی خود ایک معمہ ہیں شخصی طور پر، ان پر کافی گفتگو ہوئی۔ میرا جی جن کا اصل نام ثناء اللہ ڈار تھا، پاکستان اس طرف جو ہے وہ پنجاب میں پیدائش ان کی 1913 کی ہے، اور ان کی وفات جو ہے یہ 1949 میں ہوئی۔ ان کے والد جن کا نام منشی شہاب الدین تھا، آپ ریلوے میں انجینئر تھے، اور آپ کی تعیناتی پوسٹنگ مختلف علاقوں میں ہوتی رہتی تھی، جس سبب مختلف علاقوں میں میرا جی کا بھی بچپن کا بہت سا حصہ جو ہے مختلف علاقوں میں گزرا، وہاں کے رہن سہن میں اور کلچر میں۔ جب شاعری ابتدائی دور میں تخلص کیا شاعری میں، تو سامری تخلص انہوں نے کیا، سامری۔ اس تخلص سے بھی بعد میں جب آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں کس طرح سے جو ہندی کلچر ہے، جو مقامی ہند کا کلچر ہے، وہ ان کے ہاں ان کی شاعری میں، ان کی نظم میں کس طرح سے کھبا ہوا ہے، کس طرح سے موجود ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا سامری جو ہے یہ لفظ بھی اپنی خاص معنویت کے ساتھ آیا ہے۔ اس وقت کا ایک بہت اہم ادبی اخبار ادبی دنیا کے نام سے ایک رسالہ تھا، تو 1937 میں آپ اس کے جو ہے وہ نائب مدیر بھی رہے، نائب مدیر رہے۔ 1941 میں 1941 میں آل انڈیا ریڈیو
وہاں آپ نے مستقل ملازمت اختیار کی۔ ملازمت اختیار کرنا کیا تھا کہ آپ کا براہ راست تعلق جو ہے وہ گیت نگاری کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ آپ کی جو کتاب گیت ہی گیت ہے وہ اسی زمانے کی نشانی ہے۔ یہ ایک مضمون ہے جس کا میں نے حوالہ بھی ساتھ یہاں درج کر دیا ہے۔ یہ میرا جی کی شخصیت فن کے حوالے سے ہے۔ ڈاکٹر رشید امجد صاحب کا مقالہ ہے جو پی ایچ ڈی کا ہے۔ یہ اس کا سورس ہے بنیادی، یہ ساتھ اس کا لنک آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا۔ آپ یہاں سے آپ کو یہ بلاگنگ کی ہوئی ہے اور یہ یہاں سے مل سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر مضمون ہے حیدر قریشی صاحب کا جرمنی سے۔ آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی ادبی دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ٹین ایج میں میرے پسندیدہ شاعر وہی شعراء تھے جو ٹین ایجر کے سدا بہار شاعر ہیں، لیکن بعد میں وہ بتاتے ہیں کس طرح سے یہ مقالہ پڑھنے کے بعد میرا جی کی شخصیت اور فن کے حوالے سے شناسائی کے بعد یہ انہیں سمجھ آیا کہ ایک الگ سے ایک 8واں رنگ بھی موجود ہوتا ہے 7 رنگوں کے علاوہ جو میرا جی کی شاعری ہے۔ یہ خاصی کی چیز ہے، اسے ضرور دیکھیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میرا جی کی جو شاعری ہے اس کا جو تخلیقی جہان ہے وہ کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ کچھ کتابیں ہیں، گیت ہی گیت، یہ وہی کتاب ہے جو گیت نگاری کا آغاز آل انڈیا ریڈیو پاکستان سے ہوا۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ میرا جی کی اس حوالے سے اہم ہے، میرا جی کی گیت ہی گیت۔ دوسری کتاب جو ہے وہ میرا جی کی گیت، یہ بھی کتاب آپ کو ریختہ سے مل جائے گی، مکتبہ اردو لاہور سے یہ شائع ہوئی کتاب ہے، لیکن یہ دونوں کتابیں آپ کو ریختہ پر دستیاب ہیں۔ یہ کچھ کتابیں سے عطشہ ایک کتاب میرا جی کے نام سے موجود آپ کو ریختہ سے مل سکتی ہے۔ پابند نظمیں، آپ آن لائن یہ کتاب جو ہے وہ آپ پڑھنے کے لیے آپ کو مل سکتی ہیں، ان کی جو ہے اکٹھا کیا گیا۔ ان کتابوں کے علاوہ مشہور کتابیں جو میرا جی کی ہیں اس نظم میں، جس میں انہوں نے تنقیدی مضامین بھی ہیں اور ان کے نظریہ سازی جو ہے نظم کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے وہ بھی سامنے آتی ہے، تنقید کے بھی نئے دریچے واہ ہوتے ہیں۔ مشرق و مغرب کے نغمے اور میرا جی کے گیت، پابند نظمیں، یہ ساری کتابیں جو ہیں اس حوالے سے اہم ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق اور میرا جی کا تعلق بہت اہم تعلق ہے۔ اس پر ہم جو ہے وہ بعد میں اگلے لیکچر میں تفصیلی بات بھی کریں گے کہ میرا جی کے جو رویے رہے حلقہ ارباب ذوق کے اجلاسوں میں، ان کی جو کارکردگی رہی اور انہوں نے کس طرح سے حلقے کو پوری تحریک بنانے میں کام کیا، اس حوالے سے اور حلقے کے آغاز کے حوالے سے حلقے کے دیگر جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو حقائق ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ ابھی ہم یہاں صرف حلقہ ارباب ذوق کے اغراض و مقاصد کی بات کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھ آئے جس طرح ترقی پسند ادب کے حوالے سے گفتگو اس لیکچر میں ہو رہی ہے، اور ہم نے شروع میں بات کی ایک سلائیڈز کے ذریعے اور آپ نے دیکھا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کی لہر اپنے تئیں اس درجہ مضبوط تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری لہر کا پیدا ہونا وہ کافی مشکل دکھائی دیتا تھا، اور وہ کسی نہ کسی طرح سے برانڈ یا لیبل ہو جاتا تھا۔ حلقہ ارباب ذوق کے جو اغراض و مقاصد ہمیں تاریخ ادبیات جو مسلمان پاک و ہند کی جو کتاب ہے اس میں ہمیں جو نظر آتے ہیں جو لکھے ہوئے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ادب قائم بذات ہے اور اپنا منتہا آپ ہے۔ ادیب اپنے وقت کے مسائل سے ضرور متاثر ہوتے ہیں مگر وہ کوئی راہ دکھانے کے لیے ادب پیدا نہیں کرتے۔ ادب کی جمالیاتی قدر سب سے اہم ہوتی ہے ان کے نزدیک۔ پھر ایک پہلو یہ ہے کہ ادب کے تجزیے اور تخلیق کے لیے علم نفسیات سب جدید علوم کی نسبت زیادہ مفید ہے۔ یہ بات حلقہ ارباب ذوق اور میرا جی دونوں کے حوالے سے درست بیٹھتی ہے۔ اس پر ہم جو ہے وہ اس لیکچر کو بند کرتے ہوئے اگلے لیکچر کا آغاز جو ہے اسی بات سے کریں گے، کیونکہ علم نفسیات
تجربے کے داخلی پہلوؤں اور انسانی روح کی گہرائیوں کا شعور عطا کرتی ہے۔ پھر یہ کہ نئے مذاق کی ترویج کرتی ہے۔ یہ نیا مذاق جو ہے مذاق سخن فرانسیسی علامتی شاعری والا ہے، وہ ایڈگر ایلن پو، ایزرا پاؤنڈ، ایلیٹ وغیرہ کی شاعری کے زیر اثر جو تخلیق ہوا۔ تکنیک کی اہمیت پر زور دیا اور نئے تکنیکی تجربوں سے زبان اور حیت کے افق کو وسیع کیا تاکہ شاعری میں جدت اور تازگی پیدا ہو۔ یہ ان کا ایک موٹو تھا۔ رمزیت نگاری، علامت نگاری اور آزاد شاعری کے تجربات کی اہمیت کو فروغ دیا۔ 3 چیزیں: رمزیت نگاری، علامت نگاری، آزاد شاعری۔ پھر یہ جو 5ویں بات، ادب میں داخلیت، گیان کی لہروں، غیر شعور اور ایسے ہی دیگر اندرونی پہلوؤں کو بروئے کار لانا۔ نظم کی تنقید کے جدید طریقوں کو اپنانے کے لیے کوشش، جو آئی ریچرڈز، ٹی ایس ایلیٹ وغیرہ کی تنقیدی تحریروں سے اخذ کیے گئے تھے، یہ وہی طریقہ کار تھے جنہیں جدید طریقے جو ہے وہ اس زمانے میں کہا گیا۔ ادب برائے زندگی کے نظریے کے مقابلے میں، ادب برائے زندگی کا نظریہ وہی نظریہ جو ترقی پسندوں کے ہاں عام تھا، اس کے مقابلے میں ادب برائے ادب کے نظریے کا پرچار کرنا، اور یہ کہ سیاسی اور معاشی نظریوں سے یکسر کنارہ کش ہونا۔ یہ ایک ابتدائی جو تصور تھا اس بارے میں، وہ شاید اس لیے بھی کہ سیاسی اور معاشی نظریوں پر ایک بھرپور جماعت جو ہے، وہ ایک بھرپور ادیبوں کا گروہ پہلے ہی سے کام کر رہا تھا، اور اس لیے اس طرف کم توجہ جو ہے وہ دی گئی۔ ان مقاصد پر غور کرنے سے ترقی پسند تحریک اور ہلکا ارباب ذوق کے مابین فکری اور عملی تفاوت کھل کر سامنے آتا ہے۔ ادب قائم بذات ہے، محض ادب برائے ادب ہی کا پرچارک نہیں ہے، حلقے کا نصب العین ہے اور قدر وسیع معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ محض ادب اور ادب ہی کی سیرت کا حامل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ تمام تر دیگر عناصر بھی موجود ہیں جنہیں کسی نہ کسی طرح سے تمام زندگی کے شعبوں سے گہرا سروکار ہے، محض ادب ہی نہیں۔ مگر فرق کیا ہے؟ فرق دونوں کے اپنے اپنے طریقہ کار سے ہے۔ ادب اپنی انتہاؤں میں رہ کر، اپنی لمیٹیشنز میں رہ کر پوری زندگی کے مسائل کا احاطہ کر سکتا ہے۔ ادب میں یہ قدرت موجود ہے اور صلاحیت موجود ہے کہ ادب جو ہے وہ ادب ہوتے ہوئے بھی، اور ادب کے اپنے ہی اس کے دائرے اتنے وسیع ہیں کہ ان وسیع دائروں میں ان تمام مضامین کو وہ سمجھتے تھے، سیاست کو، معیشت کو اور باقی سارے نظریات کو لایا جا سکتا ہے اور برتا جا سکتا ہے، اور اس پر ادب کے ادب ہونے پر کمپرومائز کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس مقصد کے لیے ایسے کسی دوسرے ادارے یا شعبے کا اعلیٰ کار بننے کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی کہ ایک مضبوط تحریک کے متوازی بھی ایک تحریک اپنے اندر انحراف سواد اعظم کا شعلہ لیے چل رہی ہے؟ تو اس کا سبب بھی ترقی پسندوں کی ایک طرح سے، جسے انتہا پسندی بھی بعض ناقدین کے ہاں صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو وہ بھی تھی، جیسے جدیدی اور نئی شاعری ایک کتاب ہے شمیم حنفی صاحب کی، جس میں وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو شمیم حنفی اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کوششیں 20ویں صدی کی شعری روایت کے اس عبوری دور کی نشاندہی کرتی ہے جب ترقی پسندی کی مقبولیت کے باوجود شک و شبہ کی ایک توانا لہر اس کے گرد تیزی کے ساتھ اپنا دائرہ تنگ کرتی جا رہی تھی۔ اس لہر نے بالآخر ان میں سے بیشتر کو ترقی پسندی سے منحرف کر دیا،
اور ان کے تخلیقی تجربوں کی غایت شاعری کو کسی بیرونی ضرورت کی تکمیل کا وسیلہ بنانے کی بجائے نئے ذہنی، تہذیبی اور جذباتی ماحول میں ذاتی تجربات کا فنکارانہ انکشاف بھی بن گئی۔ تو یوں ہلکا رباب ذوق اگرچہ کوئی باقاعدہ منظم اور سوچی سمجھی تحریک تو نہ تھی، مگر اپنے مدعا اور نظریات کی بنیاد پر اس نے تصور شراکت سے انحراف کی ایک صورت تو ضرور نکالی تھی، جو ترقی پسندوں کے ہاں زندگی اور سیاست اور سماج کے مابین موجود ہوتی ہے۔ ترقی پسند تحریک کے طوفانی عہد میں ہر شے ایک ہی بہاؤ میں بہی جا رہی تھی۔ خارجیت کے عناصر اس قدر حاوی ہو گئے تھے، اسے عمومی رائے سمجھی جائے، اس کا تعلق کسی خاص شاعر سے نہیں۔ ہم بعد میں فیض کا مطالعہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے دونوں صورتوں کو قائم رکھا جا سکتا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ بات کہ خارجیت کے عناصر یقیناً حاوی ہوئے تھے، داخلیت اور عام فرد کا اپنی شخصی اور ذاتی جہان تمنا کہیں گم ہوتا جا رہا تھا۔ اس تحریک نے سیاست اور سماج کو مرکز مانا تو اس کی نظر محض دونوں کو تحریک دینے پر ہی رکی رہی، اور ادبی طور پر اس سے جو انجماد اور تنزل پیدا ہو رہا تھا، اس طرف اس کی کوئی خاص توجہ نہ رہی۔ کسی روشن مستقبل کی کاہش بے سود میں مصروف کار ادب اور نعرہ بازی میں فرق کرنے سے کہیں کہیں قاصر نظر آتی ہے۔ دونوں کے مابین توازن کے عدم موجودگی کو سچے تخلیق کار شدت سے محسوس کرتے آ رہے تھے، جن میں انحراف کرنے کی فطری صلاحیت بھی موجود تھی، اور ترقی پسند تنقید و نظم میں جاری و ساری خارج کو بھی خطرہ محسوس کرنے لگ گئے تھے۔ ایسی صورت میں ان سب ہم خیالوں کا کہیں مل کر بیٹھنا اور گفتگو کرنا ناگزیر تھا۔ ان ہم خیالوں نے ادب کی آفاقی اقدار کو نظر انداز ہوتے دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ ادب اپنی حیثیت میں ایک انجماد کا شکار ہے، جس کو ادب قائم بذات کے تصور سے ٹھوکر لگائی جا سکتی ہے اور اس وجود کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ اختلاف کی گنجائش یقیناً اس رائے سے موجود ہے، لیکن ڈاکٹر انور سدید کی رائے پیش کیے دیتا ہوں۔ ترقی پسند تحریک اردو ادب کی ایک طوفانی تحریک تھی۔ اس نے گرد و پیش کے حسن خاشاک کو اپنی لپیٹ میں لے کر خارجی زندگی کا عمل تیز تر کر دیا۔ بلا شبہ اس تحریک میں روشن مستقبل کی طرف لپکنے کا رجحان بھی موجود تھا، تاہم اس نے جذباتی تحریک اور تخلیق کاری میں فاصلہ پیدا نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ اس تحریک کے متوازی ایک ایسی تحریک بھی حائل بعمل نظر آئی، جس نے سماجی جمود کے بجائے ادبی انجماد کو توڑنے کی کوشش کی، اور نہ صرف زندگی کے خارج کو مناسب اہمیت دی، بلکہ انسان کے داخل کی پراسرار آواز کو بھی باگوش ہوش سنا۔ یہ ہلکا ارباب ذوق کی تحریک تھی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے میرا جی کا تعارف دیکھا، گزشتہ سبق کا اعادہ بھی کیا، میرا جی کے عہد کے بارے میں دیکھا، کس طرح سے وہ عہد تھا ہلکا ارباب ذوق کے ساتھ، کس طرح سے ترقی پسند تحریک اور دونوں کا متوازی رویہ سامنے آیا۔ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے میرا جی پر، اور میرا جی کے اپنے شعری جہان پر، اور میرا جی کی ان خدمات پر جو جدید اردو نظم کے حوالے سے اور ہلکا ارباب ذوق کے حوالے سے۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔